इन्नल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना फमन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु व ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद आज के इस नशिस्त की नाज़िमा का, सामियात में मौजूद बुज़ुर्गों का और मेरी प्यारी बहनों का मैं इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जिसका माना है आप सब पर अल्लाह सुब्हानहू तआला की सलामती, रहमतें और बरकतें हों। मेरे आज के दरसे क़ुरआन का उन्वान सबसे पहले होने वाली 3 चीज़ें। सबसे पहले मैं इस उन्वान पर गुफ्तगू शुरू करने से पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करना चाहती हूँ कि ऐ अल्लाह हमारे इस दरसे क़ुरआन की महफ़िल में खूब आप बरकत अता फ़रमाइए और इस दरसे क़ुरआन को हमारी ज़िंदगी का ज़रिया बना दीजिए, हमारी ज़िंदगी में सुकून, दुनिया और आखिरत में सुकून का आमीन। और मैं और एक दुआ ये भी करना चाहती हूँ कि ऐ अल्लाह सुब्हान ताला इस दरसे क़ुरआन के दौरान अगर मेरी ज़ुबान से कोई एक ऐसी बात निकलती है जो अगरचे राई के दाने के बराबर है और ऐ अल्लाह सुब्हान ताला आप उससे नाराज़ होते हैं तो ऐ अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दीजिए और सुनने वालों पर उसका राई के दाने के बराबर भी असर ना छोड़िए और ऐ अल्लाह हम सब को हमारी मौत तक इस कुरान से जुड़ने की तौफीक अता फरमाइए, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज के दरसे कुरान का उन्वान थोड़ा सा माशाल्लाह एक दिलचस्प है कि ये आखिर कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे पहले होने वाली ये 3 चीज़ें हैं। ये उन्वान हमने माशाल्लाह सूरतुल फज्र की आखिरी 10 आयतों पर माशाल्लाह लिया है। सूरतुल फज्र पर हमने पिछले हफ्ते जो सूरतुल फज्र की जो मुकम्मल 30 आयतें हैं, इसकी पहली 20 आयतों पर माशाल्लाह हमने पिछले हफ्ते दर्स पर गुफ्तगू की थी। माशाल्लाह आज इस सूरतुल फज्र की आखिरी 10 आयतों पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे और इन्हीं 10 आयतों में आपको पता चलेगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबसे पहले होने वाली 3 चीज़ों का जिक्र किया है। और ये जो 3 चीज़ें बहनों हम जो आज सुनने वाले हैं, जिस पर गौर व फिक्र करने वाले हैं, ये 3 चीज़ें कोई मामूली चीज़ें नहीं हैं, बल्कि ये 3 चीज़ें हमारी ज़िंदगी में 3 बहुत अहम वाक़यात हैं। और इस पर तबसरा शुरू करने से पहले बड़े ही मुख्तसर में देखते हैं कि अल्लाह ने सूरह फजर की पहली 20 आयतों में क्या कहा है, जो पिछले दर्स का हमारा खुलासा एक कर देना चाहती हूँ। पिछले दर्स में हमने देखा कि सूरतुल फज्र की पहली 20 आयतों में हमने देखा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फजर की कसम खाई है, दीगर चीज़ों की अल्लाह ने कसम खाई है, इसका जिक्र आया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कौम आद, कौम समूद और फ़िरौन की कौम के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बात की है कि कैसे इनका ज़वाल हुआ, कैसे इन्होंने अल्लाह की नाफरमानियाँ की। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान जो अल्लाह की नाफरमानी करता है, नाशुक्री करता है, इसका अल्लाह ने जिक्र किया है। अल्लाह ने इंसान के वो आमाल बताएं जो बहुत आम तौर पर इंसान करता है, जैसे कि यतीम का ख्याल नहीं रखता, मिस्कीन को खाना नहीं खिलाता। इस तरीक़े के आमाल का जिक्र अल्लाह ने कुरान में सूरतुल फज्र की पहली 20 आयतों में किया है। अब आयत नंबर 21 से लेकर आयत नंबर 30 तक आप देखेंगे, ये पूरा मंजर ही अलग है। और ये पूरा मंजर आप गौर करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करते हैं, अपने बंदों को गुमराह नहीं करना चाहते। कैसा चाहेंगे? अल्लाह है,
ماں نہیں چاہتی اپنے بچے کو غلط راستے پر بھیجنا، تو ہم اللہ سے کیسی نعوذ باللہ ایسی توقع رکھ سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ نے اس قرآن میں ہم کو سیدھا راستہ بتا دیا ماشاءاللہ۔ ان 10 آیتوں پر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ہمارے فیوچر کے بارے میں 3 بہت اہم چیزیں بتا رہے ہیں۔ آپ جاننا چاہتے ہیں ہمارا فیوچر کیا ہے؟ ہم ہر کوئی اپنا مستقبل، ہمارا فیوچر، ہمارے بچوں کا فیوچر، ہمارے خود کا فیوچر، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن میں بہترین انداز سے ہم کو ہمارا فیوچر بتا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 21 سے آپ پڑھتے ہوئے آئیں گے تو پتہ چلتا ہے، اللہ نے فرمایا جب قیامت واقع ہوگی، یہ جس زمین پر ہم چلتے ہیں، جس پر اونچی اونچی عمارتیں ہیں، اونچے اونچے پہاڑ ہیں، ماؤنٹ ایورسٹ ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، الگ الگ دنیا کے کونوں میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ سمندر ہے، 7 سمندر ہیں، یہ تمام چیزیں جو اس زمین پر ہے، سب کے سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حکم سے کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ The earth will be pounded and crushed۔ کوٹ کوٹ کر یہ زمین چٹیل میدان ہو جائے گی۔ یہ ایک بات اللہ نے کس میں بتائی؟ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 21 میں بتائی۔ یہ ہمارے مستقبل یعنی ہماری جو اصل زندگی کی شروعات، جو دوسری ہماری زندگی آخرت کی، اس کی جو شروعات ہو رہی ہے، پچھلی زندگی جو آپ نے زمین پر گزاری، اس کو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نیست و نابود کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ اور اب یہ جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ دکن دکا کر دی جائے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 سب سے پہلی بار ہونے والی چیزوں کا ذکر کیا ہے، جس میں سب سے پہلی چیز اللہ نے بتائی، اللہ نے کہا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے، 2 واقعات کا ذکر کیا ہے، 2 ایونٹس کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کا وہ دن ہوگا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے رب آئیں گے۔ ماشاءاللہ، کس کے آنے کی بات کر رہے ہیں بہن؟ ہم کوئی دنیا کا ایک کسی ملک کا پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر کی بات نہیں کر رہے ہیں، کسی ہمارے بڑے استاد کی، ہم جس کو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ان کی بھی ہم بات نہیں کر رہے ہیں۔ خالق کائنات خود اللہ سبحانہ تعالیٰ آنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا اس قرآن میں وَجَاءَ رَبُّكَ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آئیں گے، اللہ آئیں گے، وَجَاءَ رَبُّكَ، اللہ آئیں گے، وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور جب اللہ آئیں گے اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے، 7 آسمان کے 7 آسمانوں میں جتنے اللہ کے فرشتے ہیں، ان تمام فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آئیں گے، یہ تمام فرشتے صف پر صف بنا کر پوری کائنات کو گھیر لیں گے۔ کس لیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آنے والے ہیں، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا فرشتے پوری اس کائنات کو گھیر لیں گے۔ کیا ہوگا اس دن؟ وہی جو ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا، مالک یوم الدین۔ اللہ وہ مالک ہے یوم الدین کا، وہ دن، وہ مقدمہ، وہ کورٹ اسٹیبلش ہونے والا ہے، اور ہمارے مالک خود ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ آئیں گے، فرشتے صف پر صف بنا لیں گے۔ ایک آیت میں اللہ نے 2 واقعات بیان کیے ہیں۔ اب اس آیت کے بارے میں زیادہ ہم بات کرنے سے پہلے ایک عقیدے کے تعلق سے ایک بڑی اہم بات آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں، تاکہ ہم یہ بات دوسروں کو جا کر بتائیں۔ وہ یہ، جیسے ہم یہ آیت کا مفہوم سنتے ہیں، آیت سنتے وَجَاءَ رَبُّكَ، اللہ آئیں گے، the Lord will come، کیسے آئیں گے؟ سوال آ سکتا ہے کسی کو۔ ایسا ہی ایک سوال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کسی شخص نے کیا۔ کیسا سوال؟ اس آیت پر نہیں کیا، اللہ نے جو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 میں کہا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، اللہ نے اپنے آپ کو عرش پر قائم کیا، یہ بات ہم جانتے ہیں۔ اگرچہ کئی ایسے لا علم جہالت میں کئی مسلمان ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، نعوذ باللہ، یا ایسے مسلمان بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے اللہ کہاں ہے، اس معلوم کرنے کی کیا بات ہے، نعوذ باللہ۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو, جو ایک عورت غلام ہے, اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے آزاد کروایا, صرف اس بات پر اس کو پوچھا کہ بتاؤ اللہ کہاں ہے. اس نے کہا اللہ عرش پر ہے. کہا اس کو آزاد کر دو. اتنی بڑی اہمیت کی چیز ہے اللہ کہاں ہے. اور جب اللہ نے کہا کہ اللہ عرش پر ہے, یہ سوال جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے کہا کہ دیکھیے اللہ نے تو کہا کہ اللہ عرش پر ہے, کیسے ہے اللہ عرش پر؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چہرے کو نیچے کر لیا, بہت پسینہ آ گیا, بہت پریشان ہو گئے, اور اپنے چہرے کو اٹھا کر کہا کہ سوال میں یہ پوچھنا کہ اللہ کہاں ہے غلط نہیں ہے, اللہ کیسے ہے عرش پر, یہ سوال غلط ہے. کیوں یہ سوال غلط کیوں ہے؟ اگر یہ سوال کی اہمیت ہوتی تو اللہ اس کا جواب قرآن میں دیتے. یہ سوال کی اہمیت ہوتی تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے پوچھتے. تو لہٰذا ایسے سوالات کرنا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے کیسے پیدا کیا ہوگا, نعوذ باللہ, یہ پوچھنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو عرش پر کیسے قائم کیا ہوگا, یہ پوچھنا کہ اللہ نے جیسے سورۃ الفجر میں کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آئیں گے, تو اللہ کیسے آئیں گے, یہ ہم سوال نہیں کر سکتے. یہ غیب کی چیز ہے, جب اللہ آئیں گے ہم خود سمجھ جائیں گے وہ کیسے ہوگا. تو یہ ایک بہت اہم عقیدے کی بات آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں. پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اللہ آئیں گے, فرشتے صف پر صف بنا لیں گے, اس کے بعد آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیسرا واقعہ بتایا, وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ, اور جہنم انسانوں کے سامنے پیش کی جائے گی. تو آج کا جو ہمارا درس کا عنوان ہے میری بہنوں, سب سے پہلے ہونے والی 3 چیزیں یہی ہے جو سورہ فجر میں اللہ نے فرمایا, اللہ آئیں گے, ملائکہ صف پر صف بنا کر اس پوری کائنات کو گھیر لیں گے, اور تیسرا جہنم انسانوں کو دکھائی جائے گی. تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بارے میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے آنے کے بارے میں احادیث میں کیا فرمایا. اگر ہم صحیح بخاری کی حدیث پڑھتے ہیں, جلد نمبر 9 کی حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کا پورا منظر ہم کو بتایا ہے, الگ الگ احادیث ہے, بے شمار بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, بے شمار الگ دیگر صحیح احادیث میں موجود ہیں. لیکن وہ جو طویل حدیث جو ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے انبیاء کے پاس ہم سب جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ سے گزارش کیجئے کہ اللہ سے گزارش کیجئے کہ حساب و کتاب شروع کریں, جو پورا یہ جو نفسا نفسی کا جو مسئلہ چلتا ہے, اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انسان جب اس زمین پر اکٹھا ہو جائیں گے, سورج کی پوجا کرنے والے سورج کے ساتھ رہیں گے, چاند کی پوجا کرنے والے چاند کے ساتھ ہو جائیں گے, یعنی ایک گروپ بنا دیے جائیں گے. جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں, جس پتھر کی, جس مورتی کی, جس شے کی, اللہ کے سوا جس کی پوجا, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں, سب الگ الگ گروپس بنا دیے جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف مسلمان اور منافق اس زمین پر بچے ہوئے ہوتے ہیں. یہ حصہ بڑا اہم ہے حدیث کا جو اس آیت کے ضمن میں ہم بات کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمام مسلمان اکٹھا ہو جائیں گے, منافق اس کے اندر شامل رہیں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں اور منافق کے سامنے آئیں گے, اور جیسے ہی مسلمان دیکھیں گے کہیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ انا ربکم, میں تمہارا رب ہوں, حدیث کے الفاظ ہیں. مسلمان کہیں گے ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں, آپ ہمارے اللہ نہیں ہیں. اللہ جب آئیں گے انسانوں کے سامنے تو کہیں گے میں تمہارا رب ہوں, قیامت کے دن, ان دنیا میں نہیں, قیامت کے دن. ابھی جنت جہنم تو بات کی بات ہے, ابھی حساب کتاب ہی شروع نہیں ہوا. تو جب اللہ کہیں گے کہ میں تمہارا اللہ ہوں, مسلمان اس وقت کہیں گے کہ ہم اپنے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں, ہم نہیں جانتے آپ کون ہیں, اس حساب سے بات کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی شکل میں آئیں گے دوبارہ جیسے کہ لوگوں نے تصور کیا ہے, اور تب وہ مان گے کہ ہاں آپ ہمارے اللہ ہیں. اب اس حدیث میں دیکھیے یہ بھی عقیدے کا مسئلہ ہے, ہم اس کے اوپر کیسے ہوگا یہ اس پہ ہم بات ہی نہیں کر سکتے. جتنی حدیث ہیں اتنی بات کریں گے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ آئیں گے، یہ بات طے ہے۔ ہوگا کیا؟ حساب کتاب ہوگا، جنت چلائیں گے، جہنم چلائیں گے۔ میری بہنوں، آپ میں، ہم سب میں اور صحابہ صحابیات کے عقیدے میں یہی تو فرق ہے۔ صحابہ صحابیات بھی جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں کہ حساب کتاب ہوگا، جنت میں ڈالے جائیں گے یا جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ فرق یہ ہے کہ صحابہ صحابیات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء نیکی پر نیکی کرتے رہتے اور اللہ کی اس جہنم سے ڈرتے۔ آج ہم برائی پر برائی کرتے ہیں اور جنت کی خوش فہمی میں ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس سے اللہ ڈائریکٹ بات کریں گے۔ ہر شخص اللہ سے ڈائریکٹ بات کرے گا، ہر شخص سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کریں گے۔ کیا ہم تیار ہیں اس کے لیے؟ اللہ آئیں گے، فرشتے جمع ہوں گے، جہنم پیش کی جائے گی۔ اس کے اوپر ہمارا عقیدہ اور صحابہ صحابیات کے عقیدے میں کتنا بڑا فرق ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ کیا اس کے لیے ہم تیار ہیں؟ کیا سوالات پوچھیں گے اللہ ہم کو، کیا نہیں پوچھیں گے؟ میری بہنوں سوچئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے نام اعمال کے اوپر اس کو پوچھ ہوگی وہ شخص پر عذاب پکا ہے۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جس کے نام اعمال پر، جس کے اعمال پر، جس کے ریکارڈ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ تاچھ شروع کریں گے، وہ انسان برباد ہو گیا۔ ہماری ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو شخص کے ہاتھ میں، کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیے جائیں گے اس کے لیے تو آسان ہو جائے گا حساب، تو پھر اس بات کی آپ تھوڑی وضاحت کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے نام اعمال دے دیے جائیں گے، یعنی بتا دیا جائے گا کہ دیکھو تم نے یہ گناہ کیا ہے، یہ نیکی کی ہے، یہ گناہ کیا ہے، یہ نیکی کی ہے، بتا دینا، پریزنٹیشن آف یور ڈیڈس، وہ جس کے ساتھ ہو گیا وہ بچ گیا۔ جس کو پوچھا گیا ٹھیک ہے یہ گناہ کیا تھا، کیوں کیا تھا، یہ نیکی دکھاوے کے لیے کی تھی کیا اللہ کو رضا کرنے کے لیے کی تھی، جس کو پوچھ ہونا شروع ہو گئی وہ برباد ہو گیا۔ اس کے لیے ہم کتنا تیار ہیں؟ ہمارے پاس بہنوں اصل تیاری اسی لیے نہیں ہے کیونکہ ہم اس سے دور ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، اللہ نے کہا، جنت کے تعلق سے کہا، جہنم کے تعلق سے کہا، کیونکہ ہم اس کو معنوں سے نہیں پڑھتے۔ اگر ہم اس کو حفظ بھی کر رہے ہیں تو سمجھ کر نہیں پڑھتے، ہم کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ نے اس قرآن میں کیا کہا ہے۔ اگر آپ غور کریں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال شروع کریں گے، ایک حدیث بخاری کی آپ سب کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے ان نجوا کے تعلق سے سنا اور کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ان نجوا کیا ہے؟ دا پرائیویٹ ٹاک بٹوین اللہ اینڈ ہز سرونٹ، ایک سیکریٹ ٹاک، یعنی تمام لوگ تو میدان محشر میں کھڑے ہو جائیں گے لیکن مخصوص اللہ کے وہ بندے ہوں گے، اللہ ہم کو ان میں کر لیجئے، وہ اللہ کے مخصوص بندے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک پردے میں رکھیں گے، اس کو لوگوں کو نہیں پتا چلے گا کہ لوگ اس انسان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بات کریں گے۔ کیا بات کریں گے اللہ؟ اس مومن سے کیا بات کریں گے اللہ؟ اے میرے بندے، کیا تو نے یہ نیکی کی تھی؟ ہاں اللہ میں نے کی تھی۔ کیا تو نے یہ برائی کی تھی؟ ہاں اللہ کی تھی۔ نیکیاں بتائیں گے تو بڑے خوش ہو جائیں گے ہم، برائیوں پر برائیاں بتاتے جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ، بندہ کہے گا بلا یا ربی، ہاں اللہ میں نے برائی کی تھی۔ اللہ کہیں گے دنیا میں نے تمہاری ان برائیوں پر پردہ ڈال دیا تھا، آج اس قیامت میں بھی میں اس برائیوں پر پردہ ڈالتا ہوں اور تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ بچ گیا۔ دوسرے قسم کا شخص ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے اے میرے بندے، کیا میں نے تم کو دولت نہیں دی؟ کیا میں نے تم کو شہرت نہیں دی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شمار نعمتیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، گنائیں گے بندے کو۔ بندہ کہیں گا ہائے اللہ، ہائے اللہ آپ نے مجھے دیا ہے۔ اللہ کہیں گے کیا تو جانتا تھا کہ تم مجھ سے ملاقات کرے گا اس قیامت کے دن؟ بندہ کہے گا نہیں اللہ میں نہیں جانتا تھا۔ فیصلہ ہو جائے گا اس کا، کس کا فیصلہ ہوگا؟ جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ دوسرے قسم کا شخص ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کیا میں نے تم کو یہ تمام نعمتیں نہیں دی تھی؟ ہاں دی تھی۔ کیا تو جانتا تھا کہ مجھ سے ملنے والا ہے؟ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ میں جانتا تھا، لیکن اے اللہ میں بھول چکا تھا۔ بندہ کہے گا، اللہ کہیں گے کہ اس کے لیے جہنم ہے۔ بندہ کہے گا اے اللہ، دیکھیے بندے کی صفائی، بندہ کہے گا اے اللہ میں نے آپ کے لیے نمازیں پڑھی،
روزے رکھیں، زکوٰۃ دی، مسکین کو کھانا کھلایا، خوب اللہ آپ کے لیے خوب عبادت اس دنیا میں کی، تو پھر یہ عذاب کیوں؟ اللہ کہیں گے کیا میں تمہارے خلاف کوئی گواہ نہ پیش کر دوں آج؟ بندہ سوچے گا، حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، بندہ سوچے گا کہ میرے خلاف کون گواہی دے سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اس انسان کے منہ پر پٹی باندھی جاتی ہے، اس کے منہ کو سیل کر دیا جاتا ہے، اس کی ران کو حکم دیا جاتا ہے جو جو گناہ ران سے کیا تھا بول دیا جائے، ران کو زبان دے دی جائے گی، ران بولے گی، ہاتھ کو زبان دے دی جائے گی، ہاتھ بول اٹھیں گے کیا کیا گندگی ان ہاتھوں سے کی ہم نے، پیر گواہی دیں گے کہ کیا کیا گندگی ان پیروں سے ہم نے کی ہے۔ غور کیجئے میری بہنوں، 30 سال 40 سال 50 سال 100 سال تک ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں، کتنی برائیاں کی ہوں گی ہم نے، کتنے نیکیوں کے تو ہمارے پاس شاید ہم بڑی خوش فہمی میں رہتے ہیں، ماشاءاللہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رہ رہے ہیں، خیرات بھی کر لیتے ہیں کبھی کبھی، برائیوں کا کاؤنٹ ہے؟ یاد بھی ہے ہم نے کتنی برائیاں کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے جب بندہ کہے گا اللہ میں نے یہ نمازیں پڑھی ہیں، میں نے اتنی زکوٰۃ دی ہے، میں نے خوب اللہ آپ کی اتنی عبادتیں کی ہیں، اللہ کہیں گے بھول گیا تھا میری ملاقات کے دن کو، بھول گیا تھا، وَجَاءَ رَبُّكَ، یاد آیا کہ نہیں؟ اللہ نے قرآن، یہ اللہ کا کلام ہے میری بہنوں، اللہ ہم سے بات کر رہے ہیں، اللہ آئیں گے اس دن، اللہ کہیں گے تو بھول گیا سا مجھ سے ملنے والا ہے، آج میں تمہیں بھلا دوں گا۔ کیا اللہ بھول سکتے ہیں؟ یہ ہمارا عقیدہ، اللہ کبھی نہیں بھول سکتے، اللہ نے قرآن میں کہا، لیکن بھلا دینے کا انداز یہ کہ اللہ تمہاری طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذالک منافق، یہ منافق ہے۔ تو یہ خوش فہمی میں مت رہیے کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اب جہنم کے بارے میں اگر بات کریں، دیکھیں اگر ہم اللہ سے ملاقات کی بات کریں، کیا کیا ہمارے گناہوں کے بارے میں وضاحت ہوگی آخرت کے دن، اللہ ہماری حفاظت کرے، نہ ہم کو وہ موقع ہی نہ آئے، ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈال دیجیے، اللہ وہ موقع ہی نہ آئے ہم کہ اللہ ہم کو سوالات کرے، نعوذ باللہ۔ اگر اس کے اوپر ہم بات کرنے بیٹھ جائیں تو سینکڑوں احادیث مل جائیں گے میری بہنوں، بے شمار قرآن کی آیتیں جہاں اللہ ہم کو سوال کر رہے ہیں۔ لیکن آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم کے تعلق سے کیا کہا، اور جب جہنم ان کے سامنے پیش کی جائے گی، جہنم انسانوں کے سامنے لائی جائے گی، آپ جانتے ہیں کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کی تفسیر میں بتایا کہ جہنم کو فرشتوں نے 70,000 رسیوں سے پکڑا ہوا ہے۔ کتنی رسیاں؟ 70,000 بڑی بڑی موٹی موٹی رسیوں سے پکڑا ہوا ہے، اور ان 70,000 رسیوں کو، یعنی 70,000 جو رسیاں ہیں ان کی ہر ایک رسی کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، وَاتَّقُوا النَّارَ، جہنم سے ڈرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ صحابہ اس قدر پریشان ہو گئے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کی آگ کو دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بار پلٹے اور کہے وَاتَّقُوا النَّارَ، جہنم کی آگ سے ڈرو، اور پھر چہرے کو نیچے کر لیا، پھر اپنے چہرے مبارکہ کو اٹھایا اور کہا وَاتَّقُوا النَّارَ، جہنم سے ڈرو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، خواہ ایک آدھے کھجور سے ہی صحیح، اور اگر تمہارے پاس آدھا کھجور نہیں ہے، ایک اچھی بولی کے ذریعے جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میں پوچھتی ہوں کیا ہماری اوقات آدھے کھجور کی اتنی ہے میری بہنوں؟ کیا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس؟ کیوں ہم اللہ کو راضی کرنے، اس جہنم کی آگ سے بچنے اپنے آپ کو نہیں بچاتے؟ جہنم کے بارے میں آپ دیکھیں گے جہنم میں کیا کیا رہے گا جہنمیوں کے لیے۔ ابھی تو ہم جہنم کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں، صرف جہنم کو پیش کیا گیا اس کی بات کر رہے ہیں۔ جہنم میں کیا ہوگا؟ جو شخص جہنمی ہے اس کو تو ڈال دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 27 میں 27 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اللہ کے بندوں کی بات کر رہے ہیں کہ جن کو جہنم میں نہیں ڈالا گیا، جہنم کے باہر ٹھہر کر صرف جہنم میں کو دیکھنے کا اللہ نے موقع دیا ہے۔ اب جانتے ہیں وہ لوگ کیا کہیں گے جہنم کو دیکھ کر؟ جب تک کہ وہ جہنم کی کسی غذا کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا،
انہوں نے کچھ نہیں کھایا جہنم کا ایک جو آگ کا شعلہ ہے ان پر نہیں گرا. اور اللہ نے سورہ انعام میں کہا کہ وہ اس جہنم کو دیکھ کر کہیں گے اے اللہ ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں, اے اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی آپ کی اللہ ہم کو ایک زندگی دے دیجیے تاکہ ہم کچھ اچھائی کر کر آ جائیں. اور اب اس جہنم کے اوپر تھوڑی اگر ہم بات کر لیں, دیکھیے ہوتا کیا ہے, ہم ایمان کی اگر بات کریں, ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے. جنت کے بارے میں بھی جاننا ہے, جہنم کے بھی بارے میں جاننا ہے. تو ان دونوں باتوں کو اگر ہم سمیٹ لیں تو پہلے جہنم کے بارے میں معلوم کر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں بتایا کہ جہنم میں کیا ملے گا کھانے کو. ان فی شجرۃ الزقوم, زقوم کا درخت ہوگا, کانٹے دار درخت جس کا میوہ اگر تم کھا لو تو پیٹ کی انتڑیوں کو کاٹ دے گا. حمیم دیا جائے گا, کھولتا ہوا پانی اس کے اوپر پیئیں گے, جلد پوری جل جائے گی, اندر جو پیٹ کے اندر جو کچھ ہے وہ سب پگھل کر باہر آ جائے گا. اور پھر آگ کے کپڑے ہوں گے, آگ کا بچھونا ہوگا جس پر سونا ہے تم کو. اللہ نے قرآن میں کہا ہے آگ کے کپڑے ہوں گے. کھانے کو کیا ملے گا, یہی ملے گا. پینے کو کیا ملے گا, یہی ملے گا. اور اللہ نے کہا اور ان کو ہم لوہے کے بڑے بڑے سیخوں سے مارنے لگائیں گے جہنم میں. اللہ نے کہا کہ جیسے ہی وہ اس تکلیف سے بچ کر کہیں جانے کی کوشش کریں گے پھر ان کو بلا کر بار بار عذاب دیا جائے گا. جب اس حالت میں جہنم میں انسان رہیں گے, اللہ ہماری حفاظت کیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ کیسے جہنمی اللہ کو پکاریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ الرحمن اور رحیم کہیں گے رہو اس جہنم میں, وَلَا تُكَلِّمُونَ, اور مجھ سے بات مت کرو. سوچئے میری بہنوں, اللہ ہم سے بات نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا آخرت میں. وہ زندگی جہاں موت آنے ہی نہیں والی ہے تو انسان پہلے اللہ کے پاس جا کر دعا کرے, جہنم سے اللہ کو دعا کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہمیشہ اسی میں رہو. دوسری گزارش اب جانتے کس سے کرے گا, جہنم کے داروغہ سے, مالک جس کا نام ہے گیٹ کیپر آف جہنم آف ہیل, اس سے گزارش کرے گا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے یا مالک, اے جہنم کے داروغہ, اللہ سے گزارش کرو کہ ہم پر یہ جو عذاب ہو رہا ہے اللہ اس کو کم کر دے. جہنم کا داروغہ بھی کہے گا اے اللہ کے بندے, کیا تم کو اللہ کی آیات نہیں بتائی گئی تھی, تو اب رہو اس کے اندر ہمیشہ کے لیے. تو پہلا اٹیمپٹ کہاں پر ہوا, اللہ سے دعا کی. دوسری بار مالک سے کہا کہ تم اللہ سے ہمارے لیے دعا کر لو. مالک نے وہی کہہ دیا. کون ہے مالک, جہنم کا داروغہ, گیٹ کیپر. تیسری گزارش کریں گے کس سے, جہنم کے دوسرے ملائکہ, دوسرے اینجل سے کریں گے, اے اللہ کے فرشتوں اللہ سے دعا کرو. اب کیا دعا کریں گے آپ جانتے ہیں, ایک دن کے لیے ہی صحیح ہم پر عذاب کم کر دے. ایک دن, خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ کے لیے تو جہنم میں رہنا ہے ہم کو, ایک دن کم کر دے. ان کے پاس سے بھی کوئی مدد نہیں آئے گی. چوتھی کوشش کہاں کریں گے آپ جانتے ہیں, یہ جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے, یہ جب آیت آپ کو سنوں گی آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. چوتھی کوشش کریں گے, نہ اللہ کو پکاریں گے, نہ مالک جو جہنم کا داروغہ ہے اس کو بلائیں گے, نہ جہنم کے دوسرے جو اللہ کے ملائکہ ہیں ان کو پکاریں گے, بلکہ اللہ نے فرمایا سورہ آراف کی آیت نمبر 50 میں اللہ نے فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ. نادا, ندا ہم نام رکھتے ہیں لڑکیوں کا, ندا یعنی پکارنا. ونادا, اور پکاریں گے, اصحاب النار, دوزخ کے جو لوگ ہیں, جہنمی جو ہیں, یہ پکاریں گے اصحاب الجنہ کو. میری بہنوں, اس آیت کو سنتے وقت آپ ایک ہی چیز کو ذہن میں رکھیے, کیا ہم اصحاب النار میں سے ہیں یا اصحاب الجنہ میں سے ہیں. اصحاب النار والے اصحاب الجنہ کو پکاریں گے اور کہیں گے اے اصحاب جنہ, آپ کو اللہ نے جو کچھ پانی دیا ہے, جو کچھ غذا اللہ نے دی ہے, تھوڑی ہم کو دے دیجیے. جواب کیا آئے گا, قالو, اور وہ لوگ کہیں گے یہ دو بھی چیزیں تم پر حرام کر دی گئی ہے کیونکہ تم کافرین میں سے ہو. ہو سکتا ہے یہ لفظ کافرین سن کر آپ کو آئے گے تو ماشاءاللہ ہم تو مسلمان ہیں, ہمارے لیے جہنم نہیں ہے. سن لیجیے آیت نمبر 51,
51 में अल्लाह ने कहा ये काफिरीन कैसे लोग होते हैं, अल्लज़ीन इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लइबा, जो दीन को मजाक बना देते हैं, दीन को एक डिस्ट्रैक्शन समझते हैं कि क्या भाई हर बार में रोड़ा आ जाता है, हम कुछ करना चाहते हैं सूद हराम है, कुछ एंजॉयमेंट करना चाहते हैं हिजाब पहन लो, कुछ करना चाहते हैं गैर महरम की बात कर लेते हैं, तो ये डिस्ट्रैक्शन है हमारे लिए, मजाक बना दिया गया है इस्लाम का। अल्लाह ने कहा जो दीन का मजाक बना देते हैं, दीन को एक रोड़ा समझते हैं और दुनिया की जिंदगी ने इनको भटका दिया है, आखिरत की जिंदगी से दूर कर दिया है। अल्लाह कहेंगे कि जिस तरह ये लोग मुझे इस दुनिया में भूल चुके, आखिरत में मैं इनको भूल जाऊंगा। जहन्नम वो चीज है मेरी बहनों, बंदा हर बार कोशिश करेगा निकलने की, हर बार कोशिश करेगा। सोचिए अब हम कौन सी जगह हैं, हम असहाबुन नार बनकर असहाबुल जन्ना को पुकारेंगे या असहाबुल जन्ना बनकर असहाबुन नार को जवाब देंगे, ये हमारे हाथ में है। जहन्नम की अगर बात हम करते चले जाएं, फिर काफ़ी आयतें हमको मिलती हैं इस जहन्नम के बारे में। आगे अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरत अल-फज्र में कहा इस दिन का जो अजाब है, जहन्नम का जो अजाब है, ये बड़ा सख्त अजाब है, इसकी पकड़ जो है ये बड़ी सख्त पकड़ है। जहन्नम का बहुत ज़्यादा तफसील में आपको बेशुमार कुरान हदीस की आपको इल्म मिल जाएगा, लेकिन मुख्तसर में ये है कि आप लोग अपने जहनों से, मैं अपने जहन से, आप अपने जहन से इस बात को निकाल दीजिए कि मैं तो मुसलमान हूँ, जहन्नम में नहीं जाने वाली, नऊज़ बिल्लाह। फिर आयतें आगे जो आती हैं, अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया ऐ वो नफ्स जो मुतमईन वाली नफ्स है, ऐ वो नफ्स जो दुनिया और आखिरत में अल्लाह से राजी है, चाहे जो तकलीफ आ जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की एक बड़ी प्यारी मिसाल बताई है, मोमिन की मिसाल बताई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये कि मोमिन कितना प्यारा होता है कि कुछ अच्छा होता है तो खूब अल्लाह को याद करता है, कुछ बुराई भी हो जाए तो वो भी उसको फायदा पहुंचाती है। तो मुतमईन वाली नफ्स की अगर हम बात करें, नफ्स का जो लफ्ज़ है कुरान में, पहले ये समझ लेते हैं, अल्लाह ने कुरान में नफ्स के लिए 3 किस्म के सिफात बताए हैं नफ्स के लिए। नफ्स अम्मारा हमने सुना होगा, नफ्स लव्वामा और नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स अम्मारा क्या है, वो नफ्स जो हमको बार बार गुनाहों पर उभारती है, हम गुनाह करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। नफ्स लव्वामा वो ब्लेम वर्दी, गुनाह कर लिया हमने तो हमको पछतावा होता है, बार बार अंदर से कोफ्त होती है कि हमने क्यों किया है, क्यों किया है। नफ्स मुतमइन्ना जहां आपको यकीन है कि अल्लाह है जो मुझे जन्नत देंगे, यकीन हो जाए, खूब अल्लाह की फर्मा बरदारी करें और यकीन हो जाए कि अल्लाह मुझे जन्नत दे दे। और इस नफ्स मुतमइन्ना को अगर आप बनना है, आपको ये नफ्स मुतमइन्ना बनना है, तो सुन लीजिए अल्लाह नफ्स मुतमइन्ना से क्या कहते हैं, या अय्यतुहन नफ्सल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, आ जाओ अल्लाह की तरफ जो आपसे राजी हैं और आप अल्लाह से राजी हैं, और दाखिल हो जाओ मेरे बंदों के साथ। कौन है बंदे अल्लाह के? अल्लाह के चहीते बंदे कौन है? मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। अल्लाह के अंबिया, अल्लाह के लिए जो शहीद हो गए, जो नेक और साले हैं और सच बोलने वाले हैं, इनके साथ अल्लाह के पास आ जाओ। ईसाइयों के साथ, यहूदियों के साथ, मुनाफिकों के साथ अल्लाह के पास मत आओ। कहाँ अल्लाह ने कहा? और दाखिल हो जाओ मेरी जन्नत में। एक कदम आप जन्नत में डालते हैं, जो कुछ आपको तकलीफ इस दुनिया में आई, जो कुछ हौलनाकियां आपने क़यामत में देखी, सब के सब भूल जाएंगे, एक कदम जन्नत में डालेंगे। तो इस जन्नत के लिए हमने मेहनत क्या की है मेरी बहनों? क्या वाकई हमने इस जन्नत को पाने के लिए, जिस तरह सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने शहीद हुई, आसिया अलैहिस्सलाम, फिरौन की वो बीवी, वो अमीर तरीन बीवी, वो शोहरत याफ्ता बीवी, लेकिन वो शोहरत क्या काम की जहाँ अल्लाह की तौहीद नहीं है। तो कह दिया रब्बि इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्नती, अल्लाह आपके नज़दीक मेरे लिए जन्नत में एक घर बना दीजिए। उनको यहाँ का महल नहीं चाहिए था, आसिया अलैहिस्सलाम को जन्नत का घर चाहिए था। तो उस जन्नत के लिए ऐसी कोशिश करिए कि आसिया अलैहिस्सलाम की तरह, सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरह, खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरह, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह।
اللہ ہم کو جنت عطا کر دیجیے، جنت الفردوس عطا کر دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین۔